बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान को ये किसने यकीन दिलाया है कि IMF और अमेरिका इसे मिलकर दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाएंगे। इमरान खान ने कल अपनी सोशल मीडिया टीम से एक वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। उस खिताब में उसने कुछ नई हदायत जारी की है कि फ़ौज और कानून नाफज करने वाले दूसरे इदारों को किस तरह बदनाम करना और किस तरह नए इल्ज़ामात लगाने हैं। और इस पर ख़ुद इमरान खान ने इस मुहिम का आगाज़ ख़ुद इमरान खान ने अपने हाथों से कर दिया है। और दूसरा, कुछ दिलचस्प मालूमात IMF के वफ़द से मुलाकात के हवाले से हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प और मुनफरिद है। और फिर तीसरा ये कि एक ख़तरनाक दहशतगर्द इमरान खान की पार्टी का तुरखम बॉर्डर से गिरफ़्तार हुआ है। आतिफ़ उसका नाम है, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी के बाद मालूम हुआ कि वो सिर्फ़ दहशतगर्दी ही नहीं करता था, इमरान खान के लिए तुर्की और बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था। अमेरिका में तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है शौकत खान मस्पाल के ज़रिए, और वो अलीमा खान और वो जो दूसरी चोरनी, इसकी बहन का क्या नाम है, उज़मा, ये दोनों चोरनियाँ इमरान खान की वो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम वहाँ वसूल करती हैं। और इन्होंने दुबई और अमेरिका में अरबों रुपए की जायदादें इस मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई है। दरअसल ये इमरान खान ही की दौलत है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ उन्होंने ये महल्लात खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं और बड़े बड़े कारोबार में इन्वेस्टमेंट भी की है। तो ये सारी दौलत इमरान खान की है, वरना अलीमा खां और उज़मा खां दोनों का कोई बिजनेस नहीं है। खैर, उस दहशतगर्द की जिक्र भी आएगा। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इसने एक तो ये हदायत की कि फ़ौज को हिट करना है और कानून नाफज करने वाले इदारों को हिट करना है, और क्या क्या इल्ज़ामात लगाने हैं। मसलन ये कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि फ़लाँ घर में फ़ौज घुसी या रेंजर्स आए या पुलिस आई, उन्होंने फ़लाँ आदमी को गिरफ़्तार किया, और इस गिरफ़्तारी के साथ ही उन्होंने घर के अंदर से इतनी मालियत के ज़ेवरात और इतनी मालियत की नकदी भी चोरी कर ली। अभी तक ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने FIR भी दर्ज नहीं कराई। लेकिन ख़ुद इमरान खान ने इस मुहिम का आगाज़ अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसने कर दिया था, एक ट्वीट करके कि फ़लाँ MPA के घर पुलिस घुसी है और वहाँ उसने इतने 40 लाख रुपए या पता नहीं कितने लाख रुपए की रकम चोरी कर ली है, घर का सामान तोड़ दिया है और सबको मारा है। जिसको गिरफ़्तार करना था वो तो घर में मौजूद नहीं था, उसके भाई को जो कहीं बाहर से आया हुआ था उसको पकड़ा, उस पर कोई केस भी नहीं है। ये सारी कहानी झूठ है। अच्छा, लेकिन ये सोच समझ कर, या इमरान खान का जो दज्जाली जहन है और झूठ घड़ने में बड़ा ज़रखेज़ है, और इस झूठ की बुनियाद पर वो 22 साल से चल रहा है। तो अब जब कि वो डूब रहा है, तो डूबते हुए हाथ पाँव मारते हुए फिर उसने ये कैंपेन शुरू की है। दूसरा, उसने अपने टीम से कहा है कि IMF ने और अमेरिका ने मुझे दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाने का फ़ैसला कर लिया है, और उसकी लॉजिक उसने ये बयान की है कि पाकिस्तान के साथ ही चीन, सऊदी अरब, कतर और इसके अलावा ईरान भी शामिल हो गया है। ये बात अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। मतलब वो ये बताना चाहता है कि अमेरिका ने मुझे हुकूमत से निकाला, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे निकाल कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर दूसरे कैंप पे चला गया है। अच्छा, चीन, सऊदी अरब और कतर वाली बात तो दुरुस्त है, लेकिन ईरान वाला झूठ इसने अपने तौर पर बोला है। ईरान के साथ, ईरान इस अलायंस में इस हद तक शामिल नहीं है। ये अलायंस सीपैक के इर्द गिर्द घूमता है, गवादर पोर्ट के गिर्द घूमता है, और कुछ नए मंसूबे राहदारियों के, और जिसके तहत ये इतलात भी है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिससे पाक अफ़गान जो तिजारत है वो भी बढ़ेगी। बल्कि चीन का मौक़िफ़ तो ये है कि इस लाइन को तोसी दी जाए, ताकि सेंट्रल एशिया से जो माल है वो न सिर्फ ये कि कराची तक आए, बल्कि अगर इंडिया तजारत करना चाहता है तो वो भी करे, क्योंकि इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। भारत की तजारत इस वक्त ईरान के रास्ते अरबों डॉलर के हिसाब से हो रही है, और अगर उसकी सिर्फ राहदारी का हिसाब लगाएं तो वो कितनी मालियत की होगी। तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा है इससे, लेकिन इससे ईरान को नुकसान है इस चीज़ से। अगर पाकिस्तान ऐसा करने पर आमादा हो जाता है, अभी तक इसके इम्कानात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात की ख़ास नोयत जो आपके पूरी तरह इल्म में है।
لیکن اگر یہ ہو جائے تو اس سے ایران کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس وقت سینٹرل ایشیا کے ممالک ایران کے ذریعے چاہے بہار اور بندر عباس کے ذریعے تجارت کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ۔ وہ تجارت متاثر ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر سے جب تجارت گوادر کے ذریعے ہوگی تو وہ زیادہ اس میں بچت ہے، اس میں روٹ جو ہے وہ شارٹ ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا سے جو ایران کو رستے آتے ہیں وہ کافی گھوم کر آتے ہیں، اور ان کے اندر صحرا کا رقبہ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر سے جو علاقہ صحرائی ہے وہ صرف بلوچستان کا چند سو کلومیٹر کا صحرائی راستہ ہے، لیکن اسے سیف بنایا جا رہا ہے سی پیک کے ذریعے، اتنا سیف کہ صحرائی طوفان گرد و غبار کے جب طوفان آتے ہیں تو ریل کی پٹریاں چھپ جاتی ہیں اور ٹریفک معطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹریک اس طرح کا بنے گا کہ یہ زمین سے بہت اونچا ہوگا تاکہ صحرائی طوفان اسے زیادہ متاثر نہ کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ صحرائی طوفان کے لائے ہوئے گرد و غبار سے نمٹنے کے لیے فوری کام کرنے والی مشینری بھی وہاں ہوگی۔ اگر آپ کبھی چینی ریلوے کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح ریلوے کی پٹریاں بچھائی جاتی ہیں، اور صرف ریلوے کی پٹریاں نہیں بچھائی جاتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ ٹریک کے ساتھ ساتھ جو بندوبست ہوتے ہیں وہ کتنے زبردست ہوتے ہیں۔ تو خیر، عمران خان نے یہ وضاحت پیش کی، یہ لاجک پیش کی کہ پاکستان، ایران، چین اور سعودی عرب کا جو الائنس بن رہا ہے اس سے امریکہ مشتعل ہے، اور امریکہ اس حکومت کو ختم کر کے مجھے واپس لائے گا، کیونکہ میں نے تعلقات میں توازن برقرار رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اس نے توازن برقرار نہیں رکھا ہوا تھا، یہ اینٹی چین تھا، یہ چین کا دشمن تھا۔ آپ نے وہ حسن اقبال صاحب کی وہ بات چیت سن لی ہوگی جس میں انہوں نے بتایا کہ جب 1918 میں چین کو فوج کے اس منصوبے کا علم ہوا کہ وہ دھاندلی کر کے زور زبردستی کر کے پروجیکٹ عمران کے تحت عمران خان کو حکومت میں لانے والی ہے، تو 1918 سے حتمی واردات سے پہلے چین نے پاکستانی فوج کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر عمران خان کو لاؤ گے تو پچھتاؤ گے، یہ صرف سی پیک کا منصوبہ ہی برباد نہیں کرے گا بلکہ تمہاری معیشت کو دوسرے حوالے سے بھی برباد کر دے گا۔ یہ بات پہلی مرتبہ پوری اس ہسٹری میں اس سارے چکر کے دوران پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ چین نے یہ بات کہی تھی۔ اور ناظرین، ہم اپنے ولاگز میں مسلسل یہ بتاتے رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ تو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آیا تو پاک چین تعلقات ختم سمجھو، اور یہی بات انہی الفاظ میں سعودی عرب بھی کر چکا ہے۔ اچھا، اب اس منصوبے کا، عمران کے اس نئی کمپین کا، اس نئے دعوے کا کہ IMF اور امریکہ مجھے برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ اس نے کیوں تھیوری پیش کی ہے؟ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اسے آنے والے دنوں میں عدلیہ سے زیادہ ریلیف کی امید نہیں، کیونکہ عدلیہ نے بھانپ لیا ہے کہ اب ہماری کوششیں بے ثمر رہیں گی، عمران خان دوبارہ نہیں آ سکتا، اور ہم اس طرح کے یہ گناہ بے لذت بلکہ اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ دراصل انڈائریکٹ اس طریقے سے ججوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں تو موجود ہوں اور میں آ رہا ہوں، میں دوبارہ آ رہا ہوں، اور تاکہ وہ مجھے ماضی کی طرح ریلیف دیتے رہے۔ اور اس کا اس وقت جو پرائمری فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ الیکشن سے پہلے مجھے نااہل کرنے کی واردات روک دی جائے، مجھے نااہل نہ کیا جائے، تاکہ میں گرفتار بے شک کر لیا جائے، تاکہ میں جیل کے اندر سے الیکشن لڑوں اور جیت جاؤں، اور پھر اس طرح میری کہانی پھر سے شروع ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک خرابی اس کی تھیوری میں یہ ہے کہ امریکہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ وہ چین، سعودی عرب، قطر اور ایران کو اپنا اس حد تک دشمن بنا لے، کیونکہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو امریکہ کی پہلے رائے یہ تھی کہ افغانستان ہماری ریڈ لائن نہیں ہے، ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان۔ افغانستان پر اس نے حملہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا سیٹ بیک ہے، لیکن ہمیں یہ برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن پھر اگر اس نے پاکستان کی طرف رخ کیا تو پھر ہم پوری قوت سے سوویت یونین کو جواب دیں گے، یہ تھا ان کا ابتدائی خیال۔ لیکن بعد میں پھر وہاں ڈسکشن ہوئی، ضیاء الحق سے بھی مشورے ہوئے، اور یہ ساری چیزیں طے کر کے انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، پاکستان نہیں، افغانستان ہی ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے افغانستان میں روس کے ساتھ جو سوویت یونین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب
قطر اور امارات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ایران کو تو بالکل ہی دوسری طرف رکھتے ہیں، لیکن چین اور سعودی عرب دونوں نے پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا لیا ہے۔ یعنی یہ کام وہ سارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پاکستان کی محبت میں بھی کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی محبت سے زیادہ اگلے عرصے میں ہونے والے واقعات اور جیو اسٹریٹجک جو مفادات ہیں، جو دراصل مالیاتی مفاد ہی کا ایک دوسرا نام ہے، اس کی ایک شیپ ہے، تو وہ اتنے بدل گئے ہیں کچھ عرصے میں جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ مثلا جب شہزادہ محمد بن سلمان برسر اقتدار آئے، یعنی ہیں تو ولی ہے لیکن عملاً کنٹرول ان کے پاس ہے، تو یہی خیال تھا کہ وہ ایک سیکولر اور لبرل آدمی ہیں، چنانچہ سعودی عرب کا امریکہ پر انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن انہوں نے غیر متوقع طور پر خود کو امریکہ پر انحصار سے آزاد کرانا شروع کر دیا اور خود پر اسرٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اسی حوالے سے انہوں نے اپنے سارے خارجہ تعلقات کی بنیاد رکھی، جہاں تک کہ انڈیا کو بھی اپنے قریب اس حد تک لے آئے کہ امریکہ کی ڈکٹیشن اس پر زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ سعودی عرب جو فائدے انڈیا کو پہنچا سکتا ہے وہ امریکہ نہیں پہنچا سکتا۔ امریکہ تو صرف ہتھیار دے سکتا ہے، کچھ قرضے دے سکتا ہے، لیکن سعودی عرب بے پناہ سرمایہ کاری کر کے انڈیا کی معیشت کو کھڑا کر سکتا ہے، اور حالیہ برسوں میں انڈیا کی معیشت نے جو تیز رفتار ترقی کی ہے وہ اسی سرمایہ کاری کی بدولت ہوئی ہے، جو سعودی عرب، قطر، امارات اور ان ملکوں کے سرمایہ کاروں کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو پاکستان اب ان ملکوں کی ڈیڈ لائن ہے، سعودی عرب اور چین کی، کسی حد تک قطر کی بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی حد تک امارات کی بھی کہہ سکتے ہیں، ایران کی اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو امریکہ ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں اسے ایران کی طرح پاکستان سے بھی باہر ہو جانا پڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ امریکہ پھر اپنی فوج بھیج کر پاکستان پر قبضہ کر لے۔ ظاہر ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو عمران خان کی سوچ ہے، پتہ نہیں عمران خان ان سارے معاملات کو سمجھتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی سمجھدانی جو ہے وہ اتنی نہ ہونے کے برابر ہے کہ اس کے خیال میں تو جرمنی اور جاپان کا بارڈر بھی ایک ہی ہے۔ تو اب یہ جو نیا نقشہ ہے اس میں ایسا کوئی ایڈونچر ممکن نہیں ہے، اس بحث کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ عمران خان یہ شاید جانتا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ تاکہ جج اور عدلیہ اور بیوروکریسی تک ایک میسیج پہنچے کہ عمران خان تو پھر آ رہا ہے، اور واقعی اس کی دلیل میں وزن ہے، لاجک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین، سعودی عرب کے نیکسس کی طرف بہت زیادہ جھک گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اوپر سے روس کے ساتھ اس کے وہ تعلقات بھی ہو گئے ہیں جن کا عمران خان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی روس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں سے گیس اور تیل کی یہ جو درآمد ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو فائدہ پہنچے گا، ظاہر ہے وہ ایک چیز ہے، فیکٹر بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ عدلیہ اور بیوروکریسی کو امپریس کرنے کے لیے جعلی عکس، اگرچہ اس جعلی عکس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ الیکشن میں یہ نہیں جیت رہا، تمام رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں، تمام جائزے یہ بتا رہی ہیں کہ اس کی مقبولیت اتنی کم ہو گئی ہے۔ اور ناظرین اسی حوالے سے ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کریں کہ عمران خان جب اس پر بین نہیں تھا ٹی وی کے اوپر اس کی تقریر چلنے پر، تو جب ٹی وی پر اس کی تقریر چلتی تھی تو ظاہر ہے بہت بڑا طبقہ اسے دیکھتا تھا، پاکستان کی تقریباً ساری آڈینس اسے دیکھتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے خطابات، اس کے اپنے پی ٹی آئی آفیشر اور عمران خان اپنے دونوں ان اکاؤنٹس پر، اس کے یوٹیوب پر اس کے خطابات نشر ہوتے تھے، ان کی تعداد بھی ویورز کی ملینز میں ہوتی تھی، ملینز میں، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 22 لاکھ۔ تو اب جب کہ ٹی وی پر بین لگا ہے تو یوٹیوب پر اس کے ویورز کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی یا کم ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر بڑھنی چاہیے تھی۔ اگر پہلے 20 لاکھ لوگ دیکھتے تھے تو اب اس کو 2 کروڑ لوگ دیکھنے چاہیے تھے، کیونکہ ٹی وی پر تو وہ اس کے جو حامی ہیں، جو تقریریں اس کی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ٹی وی پر تو نہیں دیکھ سکتے، تو سارا انحصار یوٹیوب کی طرف ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، جو ملینز کی تعداد میں اس کے لسنر تھے، اس کے آڈینس تھی، وہ ملین سے کم ہو کر لاکھوں میں آ گئی ہے، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، مطلب کہ ٹی وی پر تو غائب ہو گیا، وہاں پر تو کوئی دیکھ ہی رہا۔ تو یوٹیوب پر اس کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی اس کی، لیکن وہ بھی کئی گنا کم ہو گئی، تو اس کی بھی عمران خان کو پریشانی ہے، چنانچہ اس کی طرف بھی اشارہ اس نے کیا
کہ سوشل میڈیا پر ہمیں ہماری انفلٹریشن جو ہے وہ پہلے کی طرح ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس ہے کہ انفلٹریشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، یہ بھی اس کی پریشانی کا باعث ہے۔ اچھا ناظرین، IMF کے ساتھ مذاکرات کی اس کی جو بات چیت ہے، جو وفد آیا اس کے پاس ملنے کے لیے، اس کی کئی باتیں تو سامنے آ چکی، لیکن ایک دو باتیں ابھی نئی سامنے آئی ہیں، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی فرسٹریشن میں غیر عقلی احمقانہ حرکات بھی کرنے لگا ہے۔ مثلاً اس نے اس وفد سے ملاقات میں یہ کہا، اچھا یہ باتیں کس طرح سامنے آئیں؟ ظاہر PTI کی طرف سے تو سامنے نہیں آئی، عمران خان کی طرف سے تو سامنے نہیں آئیں، یہ خود اس وفد کے لوگوں نے پھر جب امریکہ ان کی بات ہوئی اور پھر وہاں کے ذرائع سے پاکستانی گورنمنٹ کے ذرائع تک یہ پاکستانی گورنمنٹ کو پہنچی باتیں، مثلا اس نے یہ کہا کہ آپ یہ گارنٹی دیں کہ 9 مئی کے سارے مقدمات مجھ پر ختم ہو جانے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مجھ پر دوسرے مقدمات ہیں وہ بھی ختم کیجیے، اور 9 مئی کے مقدمات سارے کے سارے، یعنی صرف مجھ پر نہیں بلکہ میری پارٹی کے جو لیڈر ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سیاسی ایگزیکیوشن ہے، سیاسی انتقام ہے، اور سیاسی جبر ہے، فسطائیت ہے، فاشزم ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہ دیے باتیں، لیکن خلاصہ ان کا یہی تھا کہ یہ فرمائش کہ 9 مئی کے سارے مقدمات پارٹی رہنماؤں پر ہیں، کارکنوں پر ہیں، دوسروں پر ہیں، مجھ پر ہیں، وہ سارے مقدمات آپ ختم کرائیں۔ اس پر وہ وفد کے لوگ انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، اور پھر وہاں جا کر باہر جا کر اپنے ہیڈ کوارٹر جا کر انہوں نے پھر اس کا مذاق بھی اڑایا کسی نہ کسی شکل میں کہ یہ کس طرح کا لیڈر ہے، کس طرح کے مطالبے کر رہا ہے، کس طرح اگر یہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے تو چلیے اس حد تک۔ تو IMF وفد نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں اس حد تک دخیل نہیں ہوتے، ہاں الیکشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس پر ہم اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں ضرور اٹھائیں گے کہ الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن ناظرین یہ پوائنٹ جو ہے غیر اہم ہے، اس لیے غیر اہم ہے کہ حکومت نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن حکومت جو اسمبلی جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر توڑ دی جائے گی۔ 1 مہینے کے اندر سے مراد ہے کہ اگست کے آخر تک توڑ دی جائے گی، اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے بعد ہوگی۔ یہ حکومت کے اعلان میں شامل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، کیونکہ اسمبلی انہوں نے توڑنی ہے وقت مقررہ سے 2 دن پہلے، اور الیکشن ہوں گے پھر نومبر میں۔ تو الیکشن کی یقین دہانی کا ایشو جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے ان کو بتا دیا IMF کو کہ ہاں ہم الیکشن کرا رہے ہیں وقت پر، ہمارا اس میں ڈیلے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ خاص لابی پھیلا رہی ہے جس کے پیچھے عمران خان ہے۔ افواہیں پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک امپریشن جائے کہ پاکستان کی حکومت کے اندر کچھ غیر آئینی اور کچھ غیر قانونی ہونے والا ہے، اور وہ مشکوک ہو جائے، اور کچھ امداد یا قرضہ اگر کسی نے دینا ہے تو وہ کم سے کم اسے کچھ عرصے کے لیے ہولڈ کر لے جب تک یہ یقین دہانی نہیں ہو سکتی۔ اور الیکشن کمیشنر نے بھی یورپی یونین کے نمائندوں کو یہ اطلاع پہنچا دی ہے کہ الیکشن لیٹ نہیں ہو رہے، نومبر میں ہوں گے، اور ہم الیکشن سے پہلے محفوظ مدت، مناسب مدت کے اندر اندر آپ کو آبزرور بھجوانے کا دعوت نامہ ارسال کر دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، لیکن عمران خان کی مہم جاری ہے۔ ناظرین، عمران خان کا ایک دہشت گرد پکڑا گیا ہے، باسط امجد چودھری، یہ تورخم بارڈر پاس کر رہا تھا، ترکی یہ چلا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد، اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ میری تو کہیں تلاش بھی نہیں ہو رہی اور میں خطرے سے باہر ہوں، تو یہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد اسے پھر خطرے کی بو آئی کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، تو یہ بھاگا افغانستان کی طرف دوبارہ، لیکن تورخم بارڈر پر پکڑا گیا۔ اس نے فوج پر حملے کیے تھے، اور فوج کی ایک چیک پوسٹ پوری کی پوری اس نے نظر آتش کر دی تھی۔ یہ اتنا خطرناک دہشت گرد تھا۔ یہ زیادہ مشہور اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس کی وارداتی پختونخوا میں زیادہ دہشت گرد جو مشہور ہوئے ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ پکڑا گیا تو پھر انکشافات ہوئے کہ یہ صرف دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ دہشت گردوں کی، ٹیررسٹوں کی ایک اس نے ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے جو مختلف واقعات کرتے ہیں، جو بم بھی بناتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ لوگ پھر پکڑے گئے اس کی مخبری پر۔ اور مزید یہ کہ یہ عمران خان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہے اور بھاری منافع بھی کماتا ہے، بھاری حصہ لیتا ہے۔ اس حصے سے اس نے ترکی میں بھی جائیدادیں بنائی ہیں،
इसने बरतानिया में भी जायदादें बनाई हैं और इन जायदादों की कीमत जो है वो करोड़ों में नहीं है, अरबों रुपए में है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने इसके ज़रिए कितने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, कितना बड़ा मनी लॉन्डर है ये इमरान खान। और ये कोई बात वैसे तो नहीं है, लोगों को, सब लोगों को पता है कि अलीमा चोरनी और उज़मा चोरनी, इसके दोनों चोर बहनें जो अरबों नहीं अब खरबों रुपए की जायदादों की मालिक है। अमेरिका और अमारात में इनकी जायदादों की मालियत जो है वो अरबों में नहीं है, अब वो खरबों में है। तो इनका तो कोई बिजनेस नहीं है, तो ये खरबों की रुपए की जायदादें कहाँ से आई, ये सारा पता चल चुका है। ये सारा पैसा इमरान खान का है और ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग जो इन दोनों चोर बहनों के ज़रिए से हुई है, उसका जो मीडियम था वो था शौकत खानम अस्पताल। बहुत मीडियम नहीं, बड़ा मीडियम था, कुछ दूसरे ज़राए भी थे। तो ये आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान ने एक सियासी जमात नाम नहाद बनाई फ़ौज की मदद से और गैर मुल्की मदद से, इसके साथ ही एक टेररिस्ट की तंजीम भी बनाई और टीटीपी को भी अपने बस में रखा। तीसरा, इसने सोशल मीडिया नेटवर्क जो इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क दुनिया में किसी और शख्स का नहीं है। ये अलग बात है कि अब वो सुकड़ रहा है, उसका जादू टूट रहा है। और चौथी तरफ इसने मनी लॉन्ड्रिंग का एक नेटवर्क बिछाया हुआ था। ये तो हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है, सिसिलियन माफिया, तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। ये इतना बड़ा डॉन है इमरान खान, इतना बड़ा डॉन है, इसके कहने पर अदाकाराएँ कत्ल हो जाती हैं, इसके कहने पर जज कत्ल हो जाते हैं, इसके कहने पर MNA कत्ल हो जाते हैं, MPA कत्ल हो जाते हैं, इसके कहने पर वकील कत्ल हो जाते हैं। इसके हुक्म पर, यानी इस टेरर नेटवर्क का भी सरबराह है दूसरे मालियाती जराइम। और शौकत खान अस्पताल को, इसकी मीडिया टीम की कमाल की महारत देखिए, और इसका जो दिया गया पैसा है जो लोगों को मिलता है, मीडिया में बैठे हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए लोगों को, ये दिन रात एक बात बावर कराते हैं कि शौकत खानम जैसा रिफाही अस्पताल बनाकर इमरान खान ने जो कारनामा किया वो इमरान खान की इज़्ज़त के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। हालांकि वो रिफाही इदारा है ही नहीं, कोई टीवी नेटवर्क ये नहीं बताता कि शौकत खानम अस्पताल सिरे से रिफाही इदारा नहीं है। ये आगा खान अस्पताल की तरह एक तजारती, एक कमर्शियल अस्पताल है जो मुनाफा कमाता है अपने मरीज़ों से और किसी गरीब का कोई इलाज नहीं करता। गरीब तो शौकत खान अस्पताल के करीब फटक नहीं सकता। ये कैंसर का जो मरीज़ इसमें दाखिल होता है वो उसकी फ़ीस ये आगा खान के अस्पताल से भी ज़्यादा रखता है। और ये रिफाई इदारा नहीं है, ये तजारती इदारा है, और इस तजारती इदारे का एक फंक्शन मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती जराइम करना है। ये अंदाज़ा आप करें कि पाकिस्तान में झूठ का कारोबार कितना कामयाब रहता है कि एक तजारती और लूट मार के इदारे को पूरी कौम के सामने एक बेमिसाल खैराती रिफाई इदारे के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और मालूमात भी मैं पेश करूँगा, तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।